बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इज़्ज़तदार बहनें, प्यारे बच्चों और बुज़ुर्गान दीन और हमारे ख़ास जो भाई है माशाल्लाह, उनको इस वजह से हम आवाज़ दे रहे हैं ताकि वो जागें, क्योंकि अभी सबसे ज़्यादा जो एक्टिव हैं वो औरतें हैं और मर्द बहुत पीछे। हाँ, मर्द हैं लेकिन सबसे ज़्यादा जो औरतें बच्चे सबसे आगे हैं हमारी जो पिछली क्लासों में। तो रमज़ान के मसाइल क्लास फ़र्स्ट हम शुरू करते हैं आज। सबसे पहले कुरान मजीद की आयत की तिलावत करते हैं। सूरह बकरा, शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नास व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान फ़मन शहिदा मिनकुम शहरुल फ़ल्यसूम। अल्लाह सुब्हानहु व तआला कुरान मजीद में फ़रमाते हैं, ये जो रमज़ान का महीना है उसमें कुरान मजीद को नाज़िल किया गया ताकि लोगों के लिए हिदायत मिले, लोग इससे हिदायत हासिल करें। और ये कुरान फ़र्क करती है काफिर और मुसलमानों के बीच में। ठीक है, इसके साथ साथ अब सबका इस्तक़बाल है, वेलकम है हमारे इस ग्रुप, इस सबसे पहला रमज़ान के मसाइल की क्लास में। हम इस क्लास में रमज़ान के मसाइल के साथ साथ रमज़ान की सेम हर जुमा रमज़ान के मसाइल ही चलेंगे इसमें। और जिस तरह से तय हुआ कि इतवार वाले दिन हम इंशाल्लाह जो हमारा तहारत के जो मसाइल हैं रमज़ान के शुरू में, हम वो संडे के दिन वो पढ़ेंगे इंशाल्लाह। और टाइमिंग इंशाल्लाह वही जब भी बता देंगे, अभी तक तय नहीं हुआ टाइमिंग। और सबसे पहले अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने हमें यहाँ तक पहुँचाया। सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्लास, फिर तहारत के मसाइल, फिर उसके बाद रमज़ान के मसाइल, ये सब अल्लाह की तौफ़ीक़ है। अगर अल्लाह नहीं चाहता तो नहीं होता, अल्लाह ने चाहा आपसे हमसे दीन का काम ले ले, इस वजह से हम यहाँ तक पहुँचे। जिस तरह आपको पता है कुछ ही दिनों में रमज़ान हमसे आके मिलेगा और हम दुआएं करते कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला हमें रमज़ान तक पहुँचा दे। लेकिन इस महीने की तैयारी करना ऐन वक्त पर यह नादानी है, नासमझ है। लेकिन हम इस रमज़ान की प्लानिंग अभी से, आज से करेंगे स्टार्ट इंशाल्लाह। और ऐसी प्लानिंग करेंगे हम आज से पहले कभी नहीं की हो। और जो महीना आने वाला है बरकतों वाला, जिसमें ईमान का मियार बहुत बढ़ जाता है, यानी जो ईमान के लेवल है जो नेकी करने का बहुत ज़्यादा हो जाता है। और इस महीने में जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं और जहन्नम के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं। सरकश शयातीन को जकड़ दिया जाता है। सरकश आपको पता है, जो बदमाश शैतान होते हैं उनको जकड़ देते हैं, लेकिन इनके जो चेले होते हैं, जो उनके असिस्टेंट होते हैं, वो खुले होते हैं। सारे के सारा सबको नहीं करते हैं कि जो छोटे शैतान होते हैं उनको खुले छोड़ देते हैं, और जो बड़े ख़तरनाक शैतान होते हैं शदीद, उनको जकड़ दिया जाता है। अगर इंसान इस महीने को पा ले और अपनी ज़िंदगी का मकसद जान ले तो ये रमज़ान का जो महीना है इसे बदल देता है, बिल्कुल बदल देता है। यानी जिस तरह रमज़ान में था, रमज़ान के बाद भी अल्लाह की इबादतें, अल्लाह सुब्हानहु व तआला का ज़िक्र, कुरान, नमाज, नफिल, तहज्जुद इसी में हो जाता है। अगर इसका उल्टा कुछ लोग इस महीने को गलत तौर पर गुजारते हैं, अपने आमाल को ज़ाया करते हैं, क़यामत के दिन अल्लाह के अज़ाब का मुस्तहिक़ बन जाते हैं। सारी की सारी जो मुसीबतें हैं दुनिया में इसी के ऊपर आके पड़ जाती हैं। क्यों? क्योंकि इसके लिए रमज़ान और जो आम दिन थे कोई फ़र्क नहीं था, बिल्कुल सीधे जिस तरह आम दिन थे उसी तरह रमज़ान था। कभी नमाज़ें पढ़ ली, कभी नहीं पढ़ी, कभी छोड़ दी, कभी नहीं छोड़ी, बिज़नेस में सारा वक्त निकाल दिया, ये सारा सब कुछ उसके आम दिनों जैसा हो गया। सभी भाई बहन जानते हैं कि रमज़ान बहुत ऐन क़रीब, बिल्कुल क़रीब है। लेकिन रमज़ान आने से पहले अक्सर लोग 4 ग्रुप में बँट जाते हैं, 4 ग्रुप में बँट जाते हैं। रमज़ान की तैयारी करने वाले 4 ग्रुप हमने बनाए ताकि आपको हम समझ में आए और हमारे लिए आपको समझाने के लिए आसानी हो। इसीलिए हमने 4 ग्रुप बनाए ताकि आपको समझ में भी आए और हमें समझाने के लिए आसानी हो आपको। सबसे पहला ग्रुप जो रमज़ान आने से पहले या रमज़ान के क़रीब या रमज़ान के साथ, सबसे पहला ग्रुप क्या करता है कि तैयारी करता है घर को साफ़ सुथरा करने की। घर के बेडशीट, गालीन, ये सब साफ़ सफाई करता है, घर को पेंट करवाता है, घर सारा सब कुछ साफ़ सुथरा करने के लिए इसका पूरा वक्त रमज़ान आना, रमज़ान के साथ पूरा रमज़ान गुजरने तक उसका काम यही हो जाता है, बस साफ़ सुथरा बस इसी में। दूसरा ग्रुप
کھانے کی تیاری میں گزار دیتا ہے۔ کیا کرتا ہے کہ سب سے پہلے یہ دیکھتا ہے کہ سحری میں کیا کھانا ہے، اگر سحری کا کھا لیا تو افطار میں کیا کھانا ہے، افطار میں کھا لیا تو پھر سحری میں کیا کھانا ہے، سحری میں کھا گیا تو پھر افطار میں کیا کرنا ہے۔ ساری کی ساری سوچ اس کی صرف کھانے میں ہے، صرف کھانے میں ہے، کہ سب سے پہلے کیا کرتا ہے کہ آج ساس کے لیے، ماں کے لیے دہی بڑے بنانے ہیں، آج بچوں کے لیے کیا بنانی ہے، حریص بنانی ہے، اور شوہر کے لیے کیا، گرم گرم مرچی، سموسے، یہ سب بنانے ہیں۔ یہ ساری کی ساری اس کی جو زندگی ہے، رمضان میں جو اس کا مہینہ تھا، پورا وقت وہ کچن میں گزار دیتا ہے، یا گزارتی ہے، یا گزارتا ہے۔ یہ دوسرا گروپ ہے جس کو صرف پورا رمضان صرف کھانے کی تیاری کرتا ہے، اس کو دوسرا کچھ کام ہی نہیں ہے، دوسرا کچھ کام ہی نہیں ہے۔ نماز دیکھیں وہ تاخیر میں، افطار کب کرتی ہے تاخیر میں، قرآن کب پڑھتی ہے تاخیر میں یا تاخیر میں، لیکن پورا کا پورا جو اس کا وقت گزرا وہ صرف کھانا بنانے میں، کچن میں۔ تیسرا گروپ وہ ہوتا ہے جو سب کے ڈیمانڈ پورے کرتا ہے، جو سب کے ڈیمانڈ چیک کرتا ہے کہ کس کو کپڑے چاہیے، بڑوں کے کپڑے، بڑوں کی چپل، چھوٹوں کے کپڑے، چھوٹوں کی چپل، عورتوں کے زیور، بچوں کو گھڑی، اس کے لیے پرفیوم، اس کے لیے مالا، اس کے لیے یہ سارا کا سارا رمضان سے لے کر رمضان بیچ میں اور رمضان کے آخری تک اس کا پورا دن، پورے کے پورے راتیں صرف بازار میں گزارتی ہیں۔ اس نے کیا کیا کہ لوگوں کو خوش کرنا ہے، سب کی خوشی، سب کی پسند سب کو مل جائے، سب کا دماغ بس اسی میں رہتا ہے کہ رمضان آیا، رمضان میں یا تو ہم گھر کی صاف صفائی کریں، یا پھر دوسرے گروپ کے لیے جس طرح گروپ ہوتا ہے کیا وہ کھانے کے لیے گزار دے، تیسرا گروپ یہ ہے کہ کپڑے شاپنگ اسی میں چلا دیں۔ رمضان کا جو ہر روزہ آتا ہے چلا جاتا ہے، انسان صبح اٹھتا ہے، شام رات صبح فجر میں افطار سحری میں اٹھتا ہے، سحری کرتا ہے، افطار تک مغرب تک بھوکا رہتا ہے، اس کو یہی فکر ہوتی ہے کہ یہ تین گروپوں والے جو کام ہیں وہ یہی، اکثر لوگ اسی طرح سے ہوتے ہیں۔ اگر برا نہ مانو تو یہ دیکھ لے کہ ہم اپنے گریبان میں جھانک کر کہ ہم کہاں پر ہیں۔ اور جو چوتھا گروپ ہے وہ ہے متقی لوگوں کا۔ متقی کون؟ جو پرہیزگار کون؟ جو صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے گزار دیتا ہے، جو وقت ملتا ہے وہ اللہ کے حوالے کر دیتا ہے، کثرت سے دعائیں، کثرت سے نفل نماز، کثرت سے قرآن کے دورے ختم کرتا ہے، کثرت سے تہجد پڑھتا ہے، بس یہ کرتا ہے کہ کس طرح سے میں اللہ کو راضی کر لوں۔ بس ہم یہ دیکھنا ہے کہ ہم کہیں اس گروپ میں سے تو نہیں، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم کہیں اس گروپ میں سے تو نہیں۔ آج ہم نے باری باری کر 4 گروپوں میں پڑھا کہ سب سے پہلا گروپ جو کیا کرتا ہے، گھر کی صاف صفائی، صوفے کی تیاری، پینٹ کرنا۔ دوسرا گروپ کیا کرتا ہے، کھانے کی تیاری، کھانے کی ذمہ داری، ساری ذمہ داری اسی کے لیے، سحری، افطار، سب کچھ۔ اور تیسرا گروپ شاپنگ کے لیے، شروع سے لے کے آخری تک سارا چکر اس کے بازار کے لیے۔ اور چوتھا گروپ جو ہے متقی، نیک، مومن، مومنہ عورت کے لیے ہے۔ اگر ہم اس گروپ میں شامل ہیں تو ہمیں اپنے آپ کو اس گروپ سے نکالنے کے لیے کیا ہمیں پلاننگ کرنی ہے، یہ آج ہم پڑھیں گے۔ اور یہ ہم کیوں پڑھ رہے ہیں، ہمیں سب پتہ ہے، ہمیں ہر چیز پتہ ہے کہ گھر کی ذمہ داری، گھر کے کام یہ کون کرے گا، یہ سارا سب کچھ ہمیں پتہ ہے۔ ہم کہیں گے میرے بھائی، میری بہن، بے شک آپ کو پتہ ہے آپ کی ذمہ داری، آپ کے پاس اللہ سبحانہ وتعالی نے کیا ذمہ داری دی ہے یہ آپ کو پتہ ہے، لیکن آپ سے زیادہ شیطان کو پتہ ہے کہ آپ کا وقت کہاں ہے، آپ کا وقت کیسے چوری کریں آپ کا وقت کیسے چوری کریں۔ بس شیطان کی جو چال، اس کی فریب، اس کا دھوکہ، ہم آپ کو یہی بتا رہے ہیں کہ جو رمضان آتا ہے تیزی سے اور گزر جاتا ہے تو یہ شیطان ہمارا وقت چوری کر لیتا ہے۔ جو رمضان میں ہم کرتے تھے، جو رمضان میں ہم بزی اسکیجول ہو جا ہمارا ہوتا تھا، لیکن اس رمضان میں ہم انشاءاللہ ہمارا جو پروگرام ہے وہ بالکل چینج کر دیں گے، بالکل ہم اس سے ہٹ جائیں گے۔ باقی دنوں والا جس طرح ہمارا دن ہوتا ہے اس کو رمضان میں ہم بالکل بدل دیں گے اپنے آپ کو، اور اس کی تیاری اور جو شیطان کی تیاری ہے نا وہ ہم سے زیادہ ایڈوانس ہے، وہ بہت دور سے پلاننگ کرتے آ رہا ہے، یعنی کئی سالوں سے
جب سے ہماری عمر شروع ہوئی ہے جب سے پلاننگ کرتے آ رہا ہے، اور رمضان آنے سے پہلے اس کی پلاننگ ایڈوانس ٹیکنالوجی والی ہو جاتی ہے، اور بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اس کی شیطان کی پلاننگ پر پانی پھیرتے ہیں، اس کی جو پلاننگ ہے اس پر پانی پھیر دیتے ہیں۔ ہم بتائیں گے آپ کو کہ اس کی جو پلاننگ ہے اس پہ پانی کیسے پھیرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر روز اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، جس کا نام جہنم کی لسٹ میں ڈال دیا گیا تھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو مٹا دیتا ہے اور وہ جنت کی لسٹ میں ڈال دیتا ہے۔ شیطان کا کیا کام تھا کہ شیطان نے ہمیں اپنی چال میں پھنسا کر برے کام، غیبت، چغلی، زنا، چوری، بدکاری، نماز سے دور، روزوں سے دور، قرآن سے دور، ذکر سے دور، ہر چیز سے دور رکھا تھا۔ لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس رمضان میں آپ کو بتایا کہ اس رمضان میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ توفیق دیتا ہے کہ جو بے نمازی ہوتا ہے وہ بھی نماز پڑھتا ہے، جو قرآن پڑھنے والا نہیں ہوتا ہے وہ بھی پڑھتا ہے، جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا ہے وہ اس کے ہاتھ میں تسبیح ہوتی ہے۔ دیکھیں یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسی مہینے اس کو توفیق دیتا ہے، لیکن شیطان اس کو اپنی چال میں لے لیتا ہے، اور جو اس کی محنت ہوتی ہے یا تو اس کے اوپر کنٹینیو چلتا ہے، اللہ سے توفیق دیتا ہے تو وہ سدھر جاتا ہے، ورنہ پھر اس شیطان کی چال سکسیسفل ہو جاتی ہے، اور شیطان اپنی جو محنت تھی وہ پوری کر کے رکھتا ہے اس کے اوپر۔ شیطان کی جو محنت ہے اس کو پانی میں، مٹی میں ملانا ہے، یا پانی میں ہمیں پانی اس کی جو چال ہے اس کو پانی میں، اس کے اوپر پانی ڈالنی ہے۔ تو کون میرا بھائی ہے، کون میری بہن ہے جو شیطان کی چال پر، اس کی محنت پر پانی ڈالنے والا ہے؟ کون ہے؟ ٹرائی کریں۔ کیا بولتے ہیں آپ سب لوگ؟ کیا ٹرائی کر کے دیکھیں کہ شیطان کی جو چال ہے، اس کی جو چال، اس کی محنت ہے، اس پر پانی ڈالیں نہ ڈالیں؟ مائک میں نے کھولا، کون شیطان کی جو محنت پہ پانی ڈالنے والا ہے؟ آج کوئی ہے؟ کوئی ڈالنے والا ہے؟ شازیہ، فہد، فیصل، الفیہ، عافیہ، عبدالدامیان، کوئی ہے آج جو شیطان کی جو محنت ہے اس پہ پانی ڈالنے والا؟ آج سے سٹارٹ کریں گے؟ کون بتائے گا جو شیطان کی جو چال ہے اس کی محنت پہ پانی ڈالنے کے لیے کون کون تیار ہیں؟ ہاں نہ بتائے، یہ تو بتائے بس، ٹھیک ہے سب تو اب مزہ آ گیا۔ ابھی آپ لوگوں کو سننے میں بھی مزہ آئے گا اور کرنے میں بھی مزہ آئے گا۔ اب ہم لوگ ٹرائی کریں گے نہیں، پکا کریں گے، ٹھیک ہے؟ آپ سب کو بتاتے ہیں کہ شیطان کی جو چال ہے اس پر پانی ڈالنا بہت آسان ہے، مشکل نہیں ہے، بہت آسان ہے۔ کس طرح سے؟ افطار کا وقت آتا ہے، افطار کا وقت جب آتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسمانی دنیا پر آتا ہے جیسے کہ اس کی شان کو لائق ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیسا آتا ہے اللہ ہی جانتا ہے اس کو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سوال کرتا ہے ہر روز افطار سے پہلے کہ کون میرا بندہ ہے جس کو مال چاہیے، کون میرا بندہ ہے جس کو رزق چاہیے، کون میرا بندہ ہے جس کو اولاد چاہیے، کون میرا بندہ ہے جس کو جنت چاہیے، کون میرا بندہ ہے جس کو جہنم سے بچنا ہے۔ یہ حدیث ہے سنن ابن ماجہ، حدیث نمبر 1753۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افطار سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ روزے دار کی دعا رد ہی نہیں کرتا، اور جو بندہ افطار سے پہلے اللہ سے دعا کرتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی دعا فوراً قبول کر دیتا ہے۔ اگر ہم افطار سے پہلے کچن میں رہیں، افطار ہونے والا ہے یا ہونے کے بعد دسترخوان پر آتے ہیں، یعنی پورا وقت ہم نے بنانے میں، فروٹ کٹنگ میں، لوگوں کو، رشتہ داروں کو، پڑوسیوں کو افطار تقسیم کرنے میں، یہ سارا وقت ہم نے نکال دیا، لیکن دیکھیں آپ کو اجر تو مل گیا، لیکن شیطان نے آپ کا وقت تھا جو دعا کا وہ چوری کر لیا۔ شیطان نے اپنی محنت سکسیسفل کر لی، شیطان نے اپنی جو چال تھی، وہ پلاننگ تھی، پوری کر لی۔ اس کی چال بہت ایڈوانس، بہت زبردست تھی، لیکن اس کی چال پر، اس کی محنت پر پانی ڈالنے کے لیے ہمیں افطار سے پہلے کچن بند کرنا ہوگا۔ 1 گھنٹہ پہلے یا اس سے پہلے ہی ہم فروٹ کٹ کر لیں، 1 گھنٹہ پہلے ہی ہم فروٹ تقسیم کر لیں، 1 گھنٹہ پہلے ہم سارا کچن بند کر لیں، افطار کے وقت دعا میں لگ جائے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب روزے دار افطار سے پہلے اللہ سے دعا کرتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی دعا رد نہیں کرتا۔ جو دعا مانگتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی ہر دعا قبول کرتا ہے، بس اچھی نیت ہونی چاہیے اور دعا کا طریقہ، جیسی دعا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی
کہ دعا کرنے کا طریقہ کیا ہے. سب سے پہلے ہمیں اللہ کی تعریف، اللہ کی پاکی، اللہ کی کبریائی. یا اللہ تو رحیم ہے، رحمان ہے، کریم ہے، عزیز ہے، معاف کرنے والا ہے. اللہ تو نے ہمیں اولاد دی، بغیر پوچھے کہ ہمیں گھر دیا، بغیر پوچھے کہ ہمیں اسلام میں داخل کیا. اللہ، یہ اللہ کی تعریف. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود. پھر اس کے بعد جو تیسری چیز ہے اپنے گناہوں کی معافی. اور چوتھی چیز کیا کرنی ہے کہ اپنے ماں باپ کے لیے دعا، تمام مسلمانوں بھائیوں کے لیے دعا، پھر آخری میں درود. یہ دعا کا صحیح طریقہ ہے، اور ایسے ہی دعا اللہ سبحانہ وتعالیٰ دعا قبول کرتا ہے. ٹھیک ہے. اور غافل کی دعا، غافل کی عبادت اللہ سبحانہ وتعالیٰ دعا نہیں سنتا. غافل کون پتہ ہے؟ غافل کون ہوتا ہے؟ کہ جو دعا کرتے وقت اپنے لیفٹ میں، رائٹ میں، اوپر نیچے، دوسری جگہ، پیچھے کیا ہے، کچن میں کیا ہے، غفلت میں، یہ سارا سب کچھ یہ غفلت میں عبادت، غفلت میں دعا کرتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کا دماغ خالی ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کا جو دعا کرا تھا وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ دعا قبول نہیں کرتا. دعا کرتے وقت کانفیڈنس، فوکس کرنی چاہیے، اور نیت کرنی چاہیے کہ 100% یہ دعا میری اللہ سبحانہ وتعالیٰ قبول کرے گا. بس یہ دعا کرنے سے پہلے یہ نیت کرے کہ اللہ تو یہ میری دعا قبول ہی کرے گا، بس ختم. پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے لیے ممکن ہے کہ ہر چیز کو وہ کہہ دے، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ دے کہ کن، اور وہ کام ہو جائے گا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ دعا رد ہی نہیں کرتا، فوراً قبول کر لیتا ہے. اللہ مجھے جہنم سے آزاد کر دے، جب ہم نے یہ کہہ دیا، اور اس شخص کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسی وقت معاف کر دیتا ہے اور جہنم سے بچا لیتا ہے. شیطان کو پتہ چل گیا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسے معاف کر دیا، میری پوری کی پوری محنت پر اس بندے نے، اس جو شخص عبداللہ نے، اس نے پوری محنت پہ پانی ڈال دیا. کافی سالوں سے میں پلاننگ کر رہا تھا کہ اس کو میں اس رمضان میں بگاڑ دوں، شرابی بنا دوں، نماز چھوڑوا دوں، قرآن پڑھنا چھوڑ دوں، اللہ سے دعا کرنا چھوڑ دوں، کہ پوری کی پوری پلاننگ پر ایک شخص نے پانی پھیر دیا. لیکن اور ہوتا کیا ہے کہ شیطان ہمیں کس طرح سے بزی کرتا ہے. ہم نے آپ کو بتایا کہ کچن میں سموسے بنانے، پکوڑی، حلیم، ہریس، دہی بڑے، فروٹ کٹنگ کرنے، بریانی بنا کر دوسروں کو بھیجنا ہے. اسی میں مصروف اگر کر دیا، لیکن آپ نے یہ دیکھا کہ جو وقت تھا دعا کا وہ گزر گیا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ انتظار کر رہا تھا کہ آپ دعا کریں، اللہ معاف کرنے والا ہے. لیکن شیطان نے کیا کر دیا؟ آپ کو تھوڑے سے اجر میں آپ کا بہت بڑا نقصان کر دیا. اللہ نے آپ کی دعا قبول کرنی تھی، لیکن ہم نے کیا کر دیا؟ ہم نے اپنا نقصان کر لیا. میرے بھائی، میری بہن، آج سے ہم پلان کریں گے کہ افطار سے پہلے ہم قرآن پڑھ لیں گے، اللہ کا ذکر کر لیں گے، دعا کر لیں گے، اور جو شیطان کی محنت ہے اس پہ پانی ڈالیں گے. کون ہے جو یہ کام کرے گا ہمارے ساتھ؟ کون ہے؟ سب کریں گے آج سے یہ کام، یا پھر وہی شیطان کی چال میں ہم پھنسیں گے؟ یعنی شیطان نے جس طرح سے ہمیں پھنسایا، جس طرح سے چلایا، ویسے ہی چلیں گے، یا پھر شیطان کی چال پر آج سے پلاننگ کریں گے کہ کس طرح اس کی چال پر ہم پانی ڈالیں گے. ٹھیک ہے. نیت کر لیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ خود بخود آپ کی مدد کرے گا. اس رمضان میں کچھ ایسا پلان کریں گے جیسے پچھلے رمضان ہم نے گزار دیے، لیکن اس رمضان ہم انشاءاللہ بیسٹ رمضان گزاریں گے. آپ سب کو پتہ ہے کہ ہمیں پلان کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے. اب آج کی کلاس میں آپ کو کوئز نہیں ہوگا. آج کی کلاس میں آپ کو ایک پروجیکٹ بنانا ہے. پروجیکٹ کی شکل میں کیا کرنا ہے کہ آپ کو رمضان کی عبادتیں، رمضان کس طرح سے گزارنا ہے، یہ کرنا ہے. میں ایگزامپل کے طور پر سب سے پہلے آپ کو پہلا رمضان روزہ آ گیا، مغرب کے ساتھ جو وقت اللہ نے ہمیں دیا کہ اس کو کیسا ڈیوائڈ کریں، کیسے استعمال کریں. اور رمضان میں جو ہم یہ پروجیکٹ بنائیں گے، یہ پروجیکٹ شروع سے لے کے آخر تک اسی پہ چلنا ہے. بس آپ کو ایک ہلکا آئیڈیا دیتے ہیں تاکہ آپ پروجیکٹ بنائیں، اور پروجیکٹ بنا کر ہمیں دے تاکہ ہم اسی پروجیکٹ کو فالو کریں. ٹھیک ہے. چاند دیکھتے ہی عشاء کی نماز کے ساتھ تیاری کریں. سب سے پہلے ایگزامپل کے طور پر پہلے روزہ کی نیت بھی کرنی، ہمیں نیت تو ابھی سے کر لیں کہ تراویح پڑھوں. تراویح کا مقصد کیا ہے کہ ہم یا گھر میں پڑھوں یا پھر میں مسجد جا کر پڑھوں. کتنے رکعت پڑھوں گھر پر؟ اگر مسجد میں ہوتے ہیں کہیں پر 20 رکعت، کہیں 11 رکعت، کہیں اس سے زیادہ بھی ہوتے ہیں، تو جہاں پر بھی آپ کے لیے آسانی ہو.
کہ ہم کتنے رکعت پڑھیں. اگر گھر میں پڑھتے ہیں تو کتنے قرآن کی آیت پڑھوں, آدھا قرآن پڑھوں, ایک رات میں 10 پارے پڑھوں, 5 پارے پڑھوں, 1 پارہ پڑھوں, 1 آیت پڑھوں. لیکن کچھ نہ کچھ آپ پلاننگ کر لیں کہ میں تراویح میں, جو میرا پلان ہے کہ میں تراویح میں اتنا ہی کروں گا یا کروں گی. اس کے بعد نیکسٹ تراویح کے بعد قرآن کی تلاوت کتنا کروں گی, 10 بجے سے لے کے 12 بجے تک یا 10 بجے سے لے کے 11 بجے تک رات کے میں قرآن کی تلاوت کروں گا یا کروں گی, جیسا آپ کے لیے ایزی ہو. اس کے بعد نیکسٹ کیا کروں گا یا کروں گی, جب ہم 10 سے 12 بج گئے یا دعا کر لوں, یا پھر 10 سے 11 ہم نے قرآن پڑھ لیا تو 10 منٹ کے لیے یا 20 منٹ کے لیے اللہ سے دعا, پھر اس کے بعد سو جائیں. یا پھر اگر آپ کو سونا نہیں ہے تو آپ کی مرضی, سحر سے پہلے اٹھنا ہے, آخری وقت میں سحری کرنی ہے. اس کے بعد فجر کی نماز کے بعد اذکار کے بعد دعائیں کے بعد کچھ دعائیں یاد کرنے والی ہے تو یاد کر لیں, کچھ آپ کو قرآن کو حفظ کرنا ہے تو یہ وقت میں بہت اچھا وقت ہے, حفظ کر لیں. اگر کوئی بھائی یا بہن پسند کرتا ہے کہ سونے کے لیے تو وہ پھر سو جائے 6 بجے سے 7 بجے یا 7 سے 8 سے جس طرح بھی اس کے لیے ٹائمنگ ہے, 9 10 جیسا آپ کو سمجھ میں آئے. ظہر کی نماز سے پہلے اٹھ جائیں, پھر اس کے بعد ظہر کی نماز پڑھ لیں. اگر آپ کو نیت ہے کہ خیلولہ کرے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے خیلولہ کرے, تھوڑا سا آرام کر لے, ریسٹ کر لے, یا قرآن پڑھ لے یا ذکر کر لے, عصر کے وقت سے پہلے اٹھ جائے. اب آپ جس کو اگر گھر میں کام ہے, کچن کا کام ہے یا پھر کچھ کرنا ہے تو وہ عصر سے پہلے عصر کے ساتھ وہ کام کر لے. اس کے بعد اپنا جو وقت ہے وہ پورا کا پورا اللہ کے ذکر میں, اللہ سے دعاؤں کے لیے, اللہ سے استغفار کے لیے نکال دے. اگر کسی بھائی کی ڈیوٹی ہے یا بہن کی ڈیوٹی ہے تو وہ ایڈ کر لے. اگر کوئی بھائی یا بہن, کوئی بچے اسکول جاتے تو اس کو ایڈ کر لے. اور ڈیوٹی اگر آپ کی سٹارٹ ہوتی ہے 9 سے 4, اسکول سٹارٹ ہوتا ہے 9 to 2, 9 to 3, تو جیسا آپ کے لیے پلان کرنا ہو وہ کر لے. پھر اس کے بعد آپ ہمیں وہ پلان بھیج دیں. انشاءاللہ اگر آپ کا پروجیکٹ بہت اچھا رہے گا تو ہم ہمارے گھر میں وہ پروجیکٹ انشاءاللہ اور سبھی کو بتائیں گے کہ وہ اس پروجیکٹ کو فالو کریں. اس سے ہوگا کیا کہ آپ کے لیے اجر بھی بن جائے گا اور ایک پلاننگ بھی بن جائے گی کہ اس رمضان میں ہمیں کیا کرنا ہے. اور ایسے نہیں کہ یہ جو پروجیکٹ ہمارا بھائی یا بہن یا بچے جو بھی بنائے گا, ہمارے گروپ ایڈمن کی طرف سے ان کے لیے ایک گفٹ ہے. وہ گفٹ کیا ہے وہ آپ کو انشاءاللہ اسی ہفتے میں مل جائے گا. جیسا آپ پروجیکٹ سبمٹ کریں گے انشاءاللہ اگلی کلاس سے پہلے اگلی کلاس میں جس کا پروجیکٹ اچھا رہے گا, ہم انشاءاللہ ان کے لیے گفٹ انشاءاللہ ہمارے گروپ ایڈمن کی طرف سے انشاءاللہ. اسی کے ساتھ ساتھ جو رمضان میں جو شیطانوں کو جکڑ دیتے ہیں, جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں, جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں, تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس سے فائدہ اٹھائیں. جو بھی ہمارا شیطان نقصان کرنا چاہتا ہے اس کو چھوڑیں, اللہ اس کے قرآن کو, کتاب کو پکڑے, ہمارے لیے بھی فائدہ ہو جائے اور دوسروں کے لیے بھی فائدہ ہو جائے یہ پروجیکٹ بنانے سے. میرے ساتھ ایک واقعہ ہوا ہے. میں نے پچھلی کلاس میں بھی آپ کو 2 واقعے بتایا تھا جنوں کے بارے میں, لیکن آپ ڈرے نہیں, یہ صرف ہمارے لیے عبرت کے لیے تاکہ ہمیں بھی سبق ملے. میں میرے استاد کے ساتھ تھا تو ایک مریض تھا جس کے جسم کے اندر ایک شیطان تھا. تو اس کو ہم نے جب قرآن پڑھتے تو وہ بہت تھک گیا, اور اس کے بعد اس کو بہت شرپسند شیطان تھا, یعنی جس کو جن کہتے ہیں, لیکن وہ جا ہی نہیں رہا تھا. کافی قرآن پڑھنے کے بعد بیمار ہو گیا لیکن جا نہیں رہا تھا. تو اس نے چیلنج کیا کہ دیکھو یہ رمضان کا مہینہ ہے, تم جتنی تلاوتیں کرتے ہو, قرآن پڑھتے ہو, کر لو. اس کے بعد جب میرا استاد یعنی جو میرا لیڈر ہے, جو شیطان ہے, جو ہمارا سردار ہے, جب وہ آئے گا میں تمہیں بتاؤں گا کہ ہماری کتنی طاقت ہے. یہ رمضان میں, یعنی آپ کو بتائیں کہ رمضان میں جو شیاطین ہوتے ہیں ان کو جکڑ دی جاتا ہے. تو وہ چیلنج دے رہا تھا میرے استاد کو حرم جے کہ تم لوگ جتنی عبادت کرنی ہے, جتنا مجھ پہ زور ڈالنا ہے ڈال دو, رمضان کا عید کا جیسا چاند نظر آ جائے گا. میرا جو استاد ہے, میرا جو لیڈر ہے, میرا جو شیطان کا جو بڑا سردار ہے وہ چھوٹ جائے گا, اور جب آئے گا میں تمہیں بتاؤں گا کہ ہماری طاقت کتنی ہے. جب چھوٹ کے آیا اللہ کے حکم سے, اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسے قتل کر دیا ہمارے ہاتھوں, یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ میرے استاد کے ہاتھوں اسے قتل کر دیا. تو دیکھیں کہ ہمیں کیا پتہ چلا کہ جو شیطان ہوتے ہیں ان کو جکڑ دیے جاتے ہیں, زنجیروں میں باندھ دیے جاتے ہیں. جو چھوٹے موٹے شیطان ہیں وہ کھلے پھرتے ہیں, وہ ہمیں وسوسے ڈالنے, برے کاموں میں ڈالنے,
پریشانی میں ڈالنے والے یہ ہمیشہ کھلے رہتے ہیں، تو ہمیں ضروری ہے کہ ہم ان سے بچیں اور اپنے آپ کو اللہ کے ذکر میں ڈالیں اور اپنے آپ کو ان سب چیزوں سے دور رکھ کر دین شریعت پر چلیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے رمضان کے مسائل کی سب سے پہلی کلاس ختم ہوتی ہے۔ ہمارے کچھ بھائی بہنوں نے ہمیں یہ اور بھی رمضان کے مسائل ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، لیکن یہ پہلی کلاس تھی، اس کے اگلے جمعے سے ہم اور بھی مسائل پڑھیں گے انشاءاللہ کہ رمضان کے روزے میں رکھنے والے کیا شروط ہے، رمضان کا روزہ کیسے رکھے، نیت کیا کرے، ناخن کس طرح سے کاٹے، بال کس طرح سے کاٹے، غسل کس طرح سے غر کریں، روزہ کب ٹوٹتا ہے، کب رہتا ہے، حیض و نفاس کے مسائل، یہ سب کچھ ہم انشاءاللہ اگلی کلاس میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اس کے ساتھ ساتھ آج ہمارے بھائی بہنوں نے ہمیں شب برات کے بارے میں کہنے کے لیے کہا، تو انشاءاللہ اس کے لیے صرف 5 یا 10 منٹ ہم انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے کہ شب برات کیا چیز ہے، شب برات منانا ہے یا نہ منانا ہے، یہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ برات کا معنی نفرت کا اظہار کرنا ہے، نفرت کا اظہار کرنے والی رات اس کو کہتے ہیں، یعنی اس برات کا جو لفظی معنی ہے اس کا نفرت، اس کو کہتے ہیں نفرت، ٹھیک ہے۔ کس سے نفرت کرنی ہے آپ کو، ٹھیک ہے، کس سے نفرت کرنی ہے آپ کو اور کس کو بتانا ہے کہ آپ نفرت کرتے ہیں۔ یہ ایسی رات ہے جس میں گناہوں سے برات، یعنی لوگ کیا کہتے ہیں کہ یہ ایسی رات ہے جس میں گناہوں سے برات ہوتی، یعنی ہمارے گناہوں سے مغفرت کے لیے یہ رات ہم گزارتے ہیں، یعنی اپنے آپ کو گناہوں سے دور کرنے کے لیے۔ چلے ٹھیک ہے رات میں، لیکن دن میں روزہ رکھتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من عمل لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے دین میں ایسا عمل کیا جس کا حکم اللہ اس کے رسول نے نہیں دیا، وہ عمل مردود ہے، ناقابل قبول ہے، اور اس عمل کے بدلے وہ جہنم میں جائے گا۔ قرآن میں، حدیث میں اس رات کا واقعہ نہیں ملتا، نہ ہی صحابہ اکرام نے اس کو منایا، نہ امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک، کسی اور تابعی سے یہ رات کا منانا جائز نہیں ہے۔ جس کا وجود ہی نہیں تو شریعت میں تو ہمیں اس کو منانے کی ضرورت ہی نہیں۔ لوگ کرتے ہیں، اکثر کہتے ہیں کہ لوگ کرتے ہیں، ہم کہیں گے میرے بھائی میرے بہن، ہم میں کوئی حدیث یا یہ بتا دے کہ کوئی حدیث میں اس طرح سے واقعہ پیش آیا، قرآن میں یا حدیث میں اس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شب برات کا ہمیں منانے کا حکم دیا، تو بے شک آپ نے اگر ہمیں دلیل دے دی جو علمی دلیل ہے، جو ثابت شدہ ہے، تو ہم بھی آپ کے ساتھ ساتھ اس رات کو منانا شروع کر دیں گے۔ جس طرح آپ ہمیں دلیل دے دیں گے، ہم بھی انشاءاللہ اس رات کو آج سے منانا شروع کر دیں گے۔ اگر آپ کہو گے کہ دلیل نہیں ہے، ہمارے باپ دادا کرتے تھے، تو آپ کے باپ دادا اگر کرتے ہیں تو آپ ان سے پوچھیں کہ اے میرے باپ، اے میرے دادا جی یا میرے دادی، اے میرے نانا میرے نانی، کہ آپ کس بیس پر، کس دلیل پر یہ عمل کر رہے ہو، ہمیں بھی بتائے، تاکہ ہم ہمارے جو ٹیچر ہیں ان کو بھی بتائے اور ہمارے دوسرے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو بھی بتائے، تاکہ وہ بھی 15 شعبان کو جاگے، روزہ رکھے، نماز پڑھے، اس کی پوری رات عبادت کریں، ٹھیک ہے۔ اگر ہمیں جب تک دلیل ثابت نہیں ہوتی تو ہم اس عمل کو ہم بدعت مانیں گے، اس کو ہم دور کریں گے۔ دلیل کا مطلب ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ثبوت، وٹنس، کہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ جو 15 شعبان شب برات ہے منانے کا ثابت شدہ دلیل ہے، تو ہم اس کو انشاءاللہ کریں گے اور دوسروں کو بھی اس کی دعوت دیں گے۔ اگر ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرتے ہیں، سب اپنی جگہ، لیکن جو شیطان نے جو پٹی پڑھا دی کہ یہ بس ہمیں کام کرنا ہے، چاہے اس کی دلیل رہے یا نہ رہے، چاہے دن ہو یا رات ہو، ہمیں بس یہ کام کرنا ہے، یہ فیصلہ ہم نے کر دیا، یہ بالکل غلط ہے۔ اور اس رات میں لوگ کہتے ہیں کہ تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں، کون مرنے والا ہے، کون کتنا کھائے گا، کون کس کو کتنی جائیداد ملے گی، کون کتنا پراپرٹی خریدے گا، کون اس رات میں اس کی تقدیر کا فیصلہ یہ ہوگا کہ کون جنت میں جائے گا، کون جہنم میں جائے گا۔ یہ سب کچھ غلط ہے، اور یہ سب چیزیں یہ شب برات نہیں، یہ شب قدر میں ہوتی ہیں، جس کو لیلۃ القدر بھی کہتے ہیں۔
ہزار سالوں سے، ہزار مہینوں سے بہتر ہے، ہزار سالوں، ہزار جو بھی ہے، یہ سب سے بہتر جو رات ہے وہ لیلۃ القدر ہے۔ شیطان ہمیں اس بدعت میں ڈال کر چھوڑ دیتا ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ صحیح اور غلط، ہم سیدھے چلتے ہم سیدھے سادے لوگ ہیں، جو ہمیں مل کے ہم اسی پہ چلتے یہ نہیں دیکھتے کہ کون سا غلط ہے کون سا صحیح ہے، کیا ہم اس میں نماز پڑھنا ہے، روزہ رکھنا ہے، جاگنا ہے، نہیں جاگنا، بس ہم کر دیتے ہیں۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس شخص کی نہ عبادت قبول، نہ روزہ قبول، نہ نماز قبول، اور حتیٰ کہ وہ اللہ کے یہاں گناہ گار بن جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چیز ثابت نہیں وہ گناہ گار ہیں، وہ گناہ میں پڑ جاتی ہیں۔ یہ رات لیلۃ القدر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو پتہ ہے کہ ہم سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو ہمارے بھائی بہن ہمارے ساتھ تھے، ان کو پتہ ہے کہ جبرائیل علیہ السلام بار بار زمین پر آتے ہیں، قرآن لے کر، حدیث لے کر، اور بھی چیزیں لے کر، حتیٰ کہ جنگ بدر میں 1000 فرشتوں کو لے کر گھوڑوں پر آ گئے تھے۔ لیکن جبرائیل علیہ السلام سال میں ایک بار لیلۃ القدر میں زمین پر آتے ہیں۔ وہ کب آتے ہیں؟ ہر رمضان میں لیلۃ القدر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پہ تو ہر روز آتے تھے، یا کبھی آتے کبھی نہیں آتے، لیکن ہر شب قدر میں وہ جبرائیل علیہ السلام زمین پر آتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لیلۃ القدر میں زمین پہ پاؤں رکھنے کے لیے قدم نہیں ہوتی فرشتوں کی، اتنی تعداد میں فرشتے زمین پر نازل ہوتے ہیں۔ تو یہ ہمیں کیا پتہ چلا کہ جو یہ رات تھی شب قدر، یہ شب قدر نہیں ہے، بدعت والی رات ہے۔ یہ جو لوگ صوفی لوگ جو ابھی ہمارے پاس، آپ نے دیکھا ہوگا ٹی وی میں، بڑی بڑی لنگی پہن کر، لال ٹوپی یا ہری ٹوپی پہن کر گول گول گھوم کے، ان کو کہتے ہیں صوفی، ڈانس کرتے ہیں، اللہ اللہ، استغفر اللہ استغفر اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ پڑھتے ڈانس کرتے ہیں۔ ایسے لوگ صوفی ہیں، اور یہ صوفی لوگ دین اسلام میں گندگی پھیلانے آتے ہیں، اور شیطان یہی چاہتا ہے کہ اسلام کو جتنا ہو سکے بدنام کرے، اور ایک مسلمان کو جتنا ہو سکے گمراہ کرے، خود بھی جہنم میں جائے اور سامنے والا جو ہمارا بھائی ہے اس کو بھی جہنم میں لے جائے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں شیطان کے شر سے بچائے، اور جو ہم نے رمضان کی پلاننگ شروع کرنی ہے یا ابھی سے جو کریں گے، انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں ہماری مدد کرے، اور ہمیں توفیق دے کہ ہم رمضان کو پچھلے کئی جو رمضان سے گزرے اس سے اچھا والا رمضان بنائے، یعنی ہمارا بیسٹ رمضان بنائے، اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کو بھی بتائے کہ ہم رمضان کس طرح سے گزاریں گے، اپنے گھروں میں اپنے بھائیوں کو بہنوں کو بتائے کہ یہ رمضان میں اس طرح سے کرنے والا ہوں، اور پروجیکٹ بنا کے ہمیں دے، تاکہ ہم جو میرے استاد ہیں ان کو بھی بتاؤں کہ ہم اس پروجیکٹ پر کام کریں گے انشاءاللہ اس رمضان میں۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ مجھے پروجیکٹ بنا کر گروپ ایڈمن کو مردوں میں بھیجیں، عورتوں میں بھیجیں، تاکہ ہم بھی اس پروجیکٹ کو فالو کریں، اور اس کو ہم اپنے یوٹیوب پیج پر ڈالیں کہ یہ سب سے اچھا پروجیکٹ ہے۔ ہم نے ایگزامپل کے طور پہ بتا دیا آپ کو، فرسٹ روزے میں سیکنڈ پیج پہ سیکنڈ روزہ، تھرڈ پہ تھرڈ، لیکن ٹائمنگ کے حساب سے کر لے کہ آپ کو کون سے ٹائمنگ پر کیا کرنا ہے، اور پروجیکٹ بنا کے دے، تاکہ پلاننگ ابھی سے ہماری شروع ہو جائے رمضان کی۔ تو بارک اللہ فیک و جزاکم اللہ خیر۔ کلاس نمبر 1 رمضان کے مسائل یہاں پر ختم ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارا اٹھنا بیٹھنا قبول کرے، اور اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اور توفیق دے مزید کہ ہم اللہ کی باتیں سیکھ